मैं छत पर गुस्से में टहल रहा था। दो बच्चों ने मुझे आकर इत्तला दी कि नबील भाई आपको बुला रहे हैं। मैं छत के रास्ते नबील के घर चला गया। मेरे अब्बू और नबील के अब्बा ख़ानदान के चंद बड़े बूढ़ों के साथ सीढ़ियों के पास ही कोयलों की अंगीठी के गिर्द दायरे की शक्ल में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। नबील के अब्बा मुझे देखकर कहने लगे, आली, नबील के साथ साथ तुम्हारी भी बहन है, जाओ नबील का हाथ बटाओ। कल से गायब हो। नबील के अब्बा के लहजे में शिकवे के साथ हुक्म भी था। परेशान है बेचारा। वहाँ से जाते हुए अब्बू की आवाज़ भी मेरे कान में पड़ी थी। सहन में ही मुझे नबील मिल गया। उसने मुझे गली में से हलीम की देग लाने को कहा। मैं नाई के साथ कैंची की मदद से देग उठाए घर में दाखिल हुआ ही था, नबील ने मुझे अगला हुक्म दे दिया। महरोज़, बड़े तो हुक्का पी रहे हैं, तुम ही देगों पर बैठ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। मैं देगों पर अब्बू और नबील के अब्बा से थोड़े फासले पर बैठ गया। नबील और उसकी भाभी अपने चंद कज़नों की मदद से मेहमानों को खाना खिलाने लगे। मेरे सामने चिकन हलीम, मटन कोरमा और कश्मीरी चाय की 3 देगें पड़ी हुई थी। बीबी जी ने 2 घरों को बर्बाद होने से बचा लिया। नबील के अब्बा की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो अब्बू के साथ सबसे बेनियाज गपशप में मसरूफ़ थे। ठीक कह रहे हो लाला जी, भाई साजिद ने तो कलसूम की तलाक का जहन बना लिया था। वो हर हाल में आरफा का निकाह महरोज से करवाना चाहते थे। फिर बीबी जी ने हम सबको समझाया कि ऐसा मत करो और ये फ़ैसला मुझे करने दो। सुना है कि हक महर में लौट लिखवाए हैं। बीबी जी ने मेरे कान उनकी तरफ थे। एक आदमी ने अब्बू से पूछा था, कोरमा पूरा हो जाएगा? नबील ने मेरे सामने कोरमे की परात करते हुए पूछा। मैं जल्दी से देग में से कोरमा निकाल कर खाली परात में डालने लगा। हलीम को तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा, सब कोरमे के पीछे पड़े हुए हैं। नबील ने वहाँ से जाते हुए कहा, वैसे माजिद एक बात है, पुत्र तेरा है बड़ा शरीफ। नबील के अब्बा ने कहा। अब्बू ये सुनकर फ़ख्र से मुस्कुराए और फिर मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत से निगाह डाली। मैं अनजान बन गया और जल्दी से कश्मीरी चाय की देग चेक करने लगा कि कहीं वो ठंडी तो नहीं हो गई। नाई ने अक्लमंदी का सबूत दिया था। उसने देगी रखने से पहले उनके नीचे कोयले रखे थे। खाने के बाद कश्मीरी चाय का दौर चल पड़ा। रात 10 बजे के आसपास आली के मायूं का खाना ख़त्म हुआ। सब काम ख़त्म करने के बाद मैं और नबील हस्मे मामूल छत पर चले गए। शुक्र है यार, कोरमा पूरा हो गया। अब्बा जी ने मुझे कहा भी था, नबील पुत्र, हलीम कौन खाता है? यहाँ लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त। दोनों देगे कोरमे की बनवा लो। मैंने ज़िद करके चिकन हलीम का पंगा लिया था। बारात पे क्या पकाने का इरादा है, मैंने न जाने क्यों पूछ लिया। हकीकत में मुझे आली की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी शादी ना होने पर जाने क्यों मुझे आली से जलन सी महसूस हो रही थी। आली का ख्याल आते ही मुझे एक ख्याल और आया था कि मैं तो आज आली को देखा ही नहीं है। भाई दूध। आली को याद किया तो वो शैतान की तरह हाजिर हो गई। दूध तो सारा देग में डाल दिया था। नबील आली की तरफ देखकर हैरानी में बोला। साथ ही उसने ट्रे से अपना प्याला उठा लिया। मैंने आप दोनों के लिए पहले से निकाल लिया था। आली ने मेरे सामने ट्रे करते हुए मुझ पर एक नज़र डालते हुए कहा। मैंने एक लम्हा उसे देखने के बाद फ़ौरन ही अपनी निगाह को काबू में किया। नबील ने गर्म दूध की चुस्की लेने के बाद कहा, बहन हो तो तुम्हारे जैसी, अल्लाह तुझे अपने घर खुश रखे, आमीन। मेरे मुंह से भी बेसाख्ता निकल गया। आली हमेशा की तरह दूध देने के बाद फ़ौरन ही जाने लगी। सब मेहमानों को बिस्तर मिल गए हैं ना? जी भाई, सब सो भी गए, तुम भी जाके सो जाओ, नबील ने बड़ी मोहब्बत से कहा। अगली रात आली की तेल मेहंदी थी। नानी समेत हम सब घर वाले नबील के घर पर मौजूद थे। आली पीले लिबास में मलबूस एक झूले पर बैठी हुई थी। आली के हाथों में गुलाब और मोतिये के गजरे थे और बालों में गेंदे और मोतिये के फूल सजे हुए थे। फूलों के ऊपर उसके सर पर एक पतला सा दुपट्टा था और इसने जो पीला जोड़ा पहना हुआ था वो भी पतला सा ही था। मुझे समझ नहीं आ रही थी 12 महीने चादर में लिपटी रहने वाली आली को क्या हो गया है। आज इतने सारे लोगों के दरमियान इसके सर पर सिर्फ एक पतला सा दुपट्टा है। बस
جب علی سے نظر ہٹا کر ارد گرد دیکھا تو سب عورتوں کا یہی حال تھا۔ سخت سردی میں بھی سب عورتوں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، سویٹرز اور گرم چادروں کے بغیر۔ کچھ خواتین نے تو آدھے بازو والی قمیض بھی پہن رکھی تھی۔ یا اللہ، شادی کے موقع پر ان عورتوں کو سردی کیوں نہیں لگتی؟ میں نے دل میں سوچا، خیر میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو عورتوں کا ذاتی معاملہ تھا۔ سب نے علی کو مہندی لگائی اور منہ میٹھا کروایا۔ جب میری باری آئی تو میں وہاں سے کھسک گیا، نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بارات کے کھانے کے لیے نبیل کے ابا نے ایک بیل خرید رکھا تھا۔ نبیل کے گھر کے پاس ہی ایک سکول میں بارات کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ رات بھر میں اور نبیل براتیوں کے لیے کھانا تیار کرواتے رہے۔ نبیل کے ابا کو صرف ایک فکر تھی، کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ ان کی پریشانی سمجھ آتی تھی کیونکہ بارات گجرانوالہ سے جو آ رہی تھی۔ صبح فجر کے بعد نبیل کے ابا اور ان کے کچھ قریبی رشتہ دار وہاں آئے۔ شاباش پترو، تم لوگ اب جا کے سو جاؤ، 10 بجے اٹھ جانا، پھر جنج بارات کے بیٹھنے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ نبیل کے ابا نے مجھے اور نبیل کو شاباش دی۔ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے۔ نبیل کے گھر پر تو مہمانوں کا رش تھا۔ میں نبیل کو اپنے ساتھ اپنے ہی گھر لے آیا۔ ہم دونوں کمرے میں سو گئے۔ ہمارے گھر کے صحن میں ایک شور اٹھا۔ میری آنکھ کھل گئی، دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو 8:30 ہی ہوئے تھے۔ نبیل کی طرف دیکھا تو وہ مزے سے سو رہا تھا۔ صحن کا شور چیخوں میں بدل گیا۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی۔ میں آنکھیں ملتے ملتے اپنے بستر سے اٹھا۔ میں کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ دروازے کا تختہ میرے ماتھے پر زور سے لگا۔ میرا سر چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خلیل گجر ہاتھ میں پستول تھامے اندھیرے سے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر پستول کی نلی میری گردن پر رکھ دی۔ اوئے بغیرتا، آستین کے سانپ، تجھے ہماری بہن ہی ملی تھی۔ میری آنکھوں سے اندھیرا ہٹا تو میں نے دیکھا میری دونوں بہنیں خلیل کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی اور میری امی خلیل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ خلیل پتر، معاف کر دے اسے۔ امی جی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ مجھ سے اپنی ماں کا رونا نہیں دیکھا گیا۔ اسی دوران نبیل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ میرا گریبان اپنے بھائی کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے چیخا، لالا، خلیل چھوڑو اسے، یہ میرا یار ہے۔ یہ یار نہیں، یار مار ہے۔ پوچھ اس سے، اس بغیرت سے۔ خلیل آنکھوں میں انگار لیے گرجا، کیا پوچھوں؟ نبیل میرے اور اپنے بھائی کے درمیان آتے ہوئے غصے سے چلایا، اس نے ہماری بہن کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خلیل نے غصے سے نبیل کو دھکا دیا۔ اس دھکے کی وجہ سے میرا گریبان بھی خلیل کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نبیل دیوار کے ساتھ گرا اور میں اپنے پلنگ پر۔ خلیل نے مجھ پر پستول تان دی۔ اس سے پہلے کہ خلیل کی چلائی ہوئی گولیاں مجھ تک پہنچتی، علی مجھ پر ذرا بن کر تن گئی۔ دونوں گولیاں علی کو لگی۔ اللہ کی قسم لالا، مہروز بے قصور ہے، مہروز بے قصور ہے، یہ سب ظفروں نے کیا ہے۔ علی کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے۔ علی کے جسم سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر نبیل درد سے تڑپا اور فوراً اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ سب اسی کے پیچھے بھاگے سوائے میرے اور خلیل کے۔ خلیل بت بنا کھڑا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ خلیل کو تو چپ سی لگ گئی تھی اور میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ خلیل کی نظریں علی کے خون پر تھی جو فرش پر کئی جگہ بکھرا ہوا تھا، اور میری نظریں چند منٹ پہلے والا منظر دیکھ رہی تھی جب اسی فرش پر میری دونوں بہنیں خلیل کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی اور میری ماں ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے خلیل سے میری زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ خلیل نے اب بھی پستول کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا پستول والا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، خلیل لالا، 2 گولیاں میرے سینے میں بھی اتار دو، اس بے قصور کو تو تم نے مار ڈالا۔ خلیل زور سے چیخ مارتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ علی میری نظروں نے بھاگتے ہوئے خلیل کا تعقب کیا تو سامنے نانی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ماتھوں سے بہتے ہوئے خون پر اپنے شانوں سے چادر اتار کر رکھ دی۔ دروازہ لگنے سے میرے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جس کی مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ میرے ماتھے سے خون کا ایک قطرہ فرش پر بکھرے ہوئے علی کے خون پر جا کر گرا اور اس میں گم ہو گیا۔ ماتھے کی مرہم پٹی کے بعد میں ہسپتال جانے لگا تو امی نے مجھے روک لیا۔ مہروز، تم ہسپتال مت جاؤ،
خلیل تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ عائشہ جانے دو اسے۔ نانی نے امی کو حکم دیا۔ کیسے جانے دوں ماں جی، میرا ایک ہی بیٹا ہے جس نے اس کے حصے کی گولیاں اپنے جسم پر کھائی ہیں، وہ بھی ایک ہی ہے۔ نانی نے میری طرف دیکھ کر مجھے کہا تم جاؤ مہروز۔ میں جانے ہی لگا تھا کہ ابو جی بولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مجھے غور سے دیکھنے کے بعد محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، پھر میرے ماتھے کی چوٹ کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد میرے سارے جسم کا جائزہ لیا۔ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ مجھے صرف ماتھے پر ہی چوٹ لگی ہے، پھر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارنے کے بعد پوچھنے لگے تم نے علی کے منگیتر کو خط کیوں لکھا؟ یہ سننے کے بعد میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے ابو سے اپنی صفائی میں اتنا کہا میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ مہروز جھوٹ مت بولو، 2 دفعہ تم نے اس لڑکے کو فون کیا تھا، اس نے تمہاری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر تم نے اسے خط لکھا۔ میں وہ خط اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے، نانی نے بتایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے بی بی جی آپ۔ ابو نے نانی کی بات سے اتفاق کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا تم بھی ہسپتال سے ہو آؤ۔ ابو یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو نانی نے فکر مندی سے پوچھا ماجد بیٹا علی کیسی ہے؟ بی بی جی ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ جان بچ جائے گی اس کی۔ ہم سب گھر والوں کی جان میں جان آئی، خاص طور پر میری بہنوں کی جو گھر کے ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ابو جی اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولے اب چلے بھی جاؤ، آپ بھی کمال کرتے ہیں، اسے ہسپتال کیوں بھیج رہے ہیں؟ امی نے ابو کے پیچھے جاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا مہروز بے قصور ہے، پھر اسے تھپڑ کیوں مرا؟ محبت میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے آخری بات ابو کے مجھے سنائی دی۔ محبت میں نانی نے ذہین مسکراہٹ کے ساتھ ابو کے الفاظ دہرائے جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہوں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، انور کو کس نے فون کیا اور خط کس نے لکھا؟ علی نے تو ظفر کا نام لیا تھا۔ میں ہسپتال پہنچا تو کوریڈور میں ہی مجھے علی کا تقریباً سارا خاندان نظر آ گیا۔ علی کے سسرال میں سے بھی چند لوگ وہاں موجود تھے۔ خلیل مجھے دیکھ کر میری طرف خود ہی آ گیا اور مجھے ایک کونے میں لے جاتے ہوئے بولا سب پتہ چل گیا ہے، یہ کس کی شرارت تھی؟ میں نے حوصلہ کر کے پوچھا کس کی؟ یہ پتہ نہیں چلا، خلیل نے بھولی صورت بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس کی عقل مندی پر دل ہی دل میں مسکرایا۔ اس کے باوجود خلیل نے اپنی طرف سے دانشمندانہ انداز اپناتے ہوئے مجھے بتایا برات کا کھانا میں نے گجرانوالہ بھجوا دیا ہے، جیسے ہی علی ٹھیک ہوتی ہے ہم انور اور علی کا نکاح بھی کر دیں گے۔ لالا اب علی کا نکاح انور کے ساتھ نہیں ہوگا، نبیل نے خلیل کے سامنے آتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ خلیل غصے میں بھڑک اٹھا۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ خلیل کی گھن گرج سے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سب تیرے سالے کا کیا کرایا ہے، اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، نبیل نے چیخنے کی بجائے رعب در آواز میں کہا۔ کیوں شور مچایا ہوا ہے خلیل؟ نبیل کے ابا جی نے وہاں آنے کے بعد پہلے سوال ہی پوچھ دیا۔ ابا جی یہ کہتا ہے علی کا نکاح انور کے ساتھ نہیں ہوگا، خلیل نے شکایتی انداز میں اپنے ابا جی کو بتایا۔ کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا اس نے، پڑھا لکھا ہے، تیری طرح ڈنگر نہیں۔ آدھی بات سن کر ہی پستول لے کر نکل پڑا تھا۔ دعا کر میری دی بچ جائے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو باقی گولیاں میں تیرے سینے میں ماروں گا۔ نبیل کے ابا جی نے بڑے ضبط کے ساتھ یہ بات کہی، وہ سب کے سامنے رونا نہیں چاہتے تھے۔ نبیل اپنے ابا جی کو وہاں سے لے گیا، باقی رشتہ دار بھی دائیں بائیں ہو گئے۔ آخر میں خلیل اور میں وہیں کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر بابی سغرا جلدی سے وہاں آئی اور آتے ہی سرگوشی کے انداز میں خلیل سے کہنے لگی دماغ تو تیرا خراب ہو گیا ہے خلیل، اچھا ہی ہے جو علی کے برات نہیں آئی، اب دیکھتی ہوں کہاں بہتے ہیں علی کو۔ تو اپنی بک بک بند کر، تیرا بھائی اتنا بے غیرت ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ خلیل نے سغرا کو گھوری ڈالی۔ آنکھیں مت دکھا، بات کو سمجھ، گجرانوالہ علی کی شادی نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ کس سے ہوگی؟ خلیل نے پوچھا۔ ظفر سے۔ سغرا نے اپنے بھائی ظفر کا نام لیا تو خلیل کی آنکھ کھل گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خلیل نے سغرا بھابھی کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا مہروز تیرے لالے کو بات دیر سے سمجھ آتی ہے۔ سغرا بھابھی نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ جیسے ہی سغرا بھابھی نے خلیل کی طرف دیکھا تو خلیل نے ایک زور کا تھپڑ سغرا بھابھی کے گال پر رکھ دیا۔ سب سمجھ گیا ہوں میں، خلیل نے دانت پستے ہوئے۔ سغرا بھابھی ہکی بکی اپنے گال پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سغرا بھابھی کو کوئی تسلی دیتا، مہروز
نبیل نے مجھے دور سے آواز دی۔ ہم تینوں نے نبیل کی طرف دیکھا۔ میں نبیل کی طرف جانے لگا تو سغرا بھابی نے برا سا منہ بناتے ہوئے مجھ سے درخواست کی، نبیل سے کچھ مت کہنا مہروز۔ جی بھابی، میں نے یہ کہا اور نبیل کی طرف چل پڑا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔